बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए इसलिए कि तुम तकवा इख्तियार करो। ये माह मुक़द्दस मुसलमानों को हर साल में मिलता है, इसलिए कि इस माह मुक़द्दस में मुसलमान अपना जायज़ा लें, नेकियां समेटें और गुनाहों से बचकर अपने पूरे साल की तैयारी करें। और पूरे साल के लिए जो निसाब मुकर्रर किया अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक तरीक़ाकार ज़िंदगी का तय किया कि वो उस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, उसकी रिहर्सल की जाती है इस माह के दौरान। इंसान के सामने खाने पीने की सारी अशिया पड़ी होती हैं, लेकिन वो अपने हाथ रोक लेता है, सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है। इस बात के बावजूद कि वो कहीं छुप के खा सकता है, कहीं छुप के खाना भी खा सकता है, पानी भी पी सकता है, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, लेकिन वो अपना हाथ रोके रखता है, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसे सारा दिन रोज़ा रखना है और शाम को अफ्तारी करनी है। गोया वो इतनी ताबेदारी करता है कि उसे भूख भी लगे, उसे प्यास भी लगे, लेकिन वो इससे दूर रहता है कि इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि रोज़े का जो मकसद है वो यही है कि वो सब्र करे और सब्र के साथ फिर शाम को अल्लाह का शुक्र भी अदा करे। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक जब ख़त्म होता है तो फिर अल्लाह ताला ने शुक्राने के तौर पे ईद उल फितर मुसलमानों को एक अता किया तोहफे के तौर पे कि इस रोज़ मुसलमान ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो एक माह उन्हें मुयस्सर आया अपनी ज़िंदगी में, उसमें किस हद तक उन्होंने तैयारी की, किस हद तक अल्लाह की नेमतों को हासिल किया और किस हद तक उन्होंने अल्लाह की ताबेदारी करके अपने पूरे साल के लिए अपने आप को तैयार किया। वो ट्रेनिंग का एक माह मुकम्मल हुआ और उसके बाद खुशियों का इजहार भी ज़रूरी था, तो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद तोहफे के तौर पर दे दी कि इस रोज़ वो अपनी ईद खुशियों के साथ मनाएं। फिर हमारे यहाँ एक तस्वर अक्सर बयान किया जाता है कि ईद वाकई खुशियाँ मनाने का दिन है कि या ईद के रोज़ फिर हमें अपना जायज़ा लेना है बैठ के कि हमने जो इस एक माह के दौरान जो सीखा, जो तरबियत हासिल की, इसका पूरे साल पे अपनी अमली ज़िंदगी के ऊपर हमने किस तरह इसको नाफिज करना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवालात ये भी उठते हैं कि अगर ईद है, खुशियाँ मनाने का दिन है, तो फिर उस रोज़ लोगों को क्या करना चाहिए? खाना पकाना, खाना बांटना, या इस खुशी का इजहार कैसे हो, शरई तौर पे इस खुशी का इजहार कैसे किया जाता है, वो भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। उसके साथ साथ हम इस बात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि एक माह तो हम बड़ी ताबेदारी से गुजारते हैं, मसाजिद भरी होती हैं, तरावी पढ़ी जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, नमाज बाकायदगी से बहुत ज़्यादा अदा की जाती है दीगर 11 माह की निस्बत, लेकिन फिर उसके बाद शायद हम दुनिया में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका भी हम जायज़ा लेंगे कि इस ट्रेनिंग का असर पूरे साल पर मुहित क्यों नहीं होता। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद ज़ियाला शाह बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ आलमदीन अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। और मारूफ आलमदीन अल्लामा तैयार अशवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। बुखारी साहब, आप चूँकि मेरे करीब बैठे हैं, अशवी साहब DSNG पे सेटेलाइट पे हैं और अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब भी आज कोरोना की वजह से चूँकि दूरियाँ ज़रा पैदा हुई हैं, वो हमारे साथ स्काइप के ऊपर मौजूद हैं। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये हम इसे लैलतुल ईद कहेंगे, क्या कहा जाएगा? चांद रात कहा जाएगा जब रोज़ों का इख्तिताम होता है। फिर हम रात को ख़रीदारी करने निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये ख़रीदारी करने का दिन नहीं है, ये तो शुक्राने के नफल पढ़ने का दिन है, ये ख़रीदारी नहीं होनी चाहिए, बाज़ारों में इतना रश लगता है। अगरचे इस बार शायद रश की कोई कमी की भी वजह हो सकती है, कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। होना क्या चाहिए शरई तौर पे इस रात को या रमज़ान मुबारक का जो इख्तितामी दिन होते हैं उसको मनाने का, और फिर ईद की तैयारी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सबसे पहले तो यही बात है कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता किया, उसकी मुलाकात ज़िंदगी में एक बार फिर दे दी अल्लाह ने उसकी। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, हमारे असलाफ अहले बैत अतहार, उनका तरीक़ाकार ये था कि जब 6 माह यानी रमज़ान शरीफ गुजरता तो 6 माह अल्लाह ताला से ये दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह जो कुछ हमने रमज़ान में कमाया किया आपकी तौफ़ीक़ के साथ, आप इसे कबूल फरमा लें। और अगले 6 माह फिर दुआएं शुरू कर देते कि या अल्लाह हमें माह रमज़ान, अल्लाह बल्लिगना रमज़ान, हमें रमज़ान को आइंदा जो आ रहा है उसको देखना, उससे मुलाकात हमें नसीब फरमा। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह की इस बाबरकत महीने की मुलाकात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमने मुलाकात भी की और कितने हमारे भाई बुज़ुर्ग साथी माएँ बहनें जो माह रमज़ान में फ़ौत हो गई, हमसे रुखसत हो गए, हम अगर ज़िंदा रहे बाकी
بچے تو یہ اللہ کی مہربانی سے، اس میں کوئی ہماری صحت کا کوئی کمال نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا سب سے پہلے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، میدان حشر میں جب بڑے بڑے دل گردے والوں لوگوں کے جو دل ہیں نا وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور وہ انتہا درجے کے اضطراب محسوس کریں گے، تو مگر وہ لوگ بڑے خوش نصیب جن کے دل اس وقت بھی حشر کے میدان بڑے مضبوط رہیں گے کہ جنہوں نے عید کی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ العید حدیث پاک میں آیا، اور ویسے ہمارے جائزۃ الجائزہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے قیام کیا، نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے میدان حشر میں اس کا دل مضبوط رکھے گا۔ تو ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ خوشیاں منانے کا دن آ گیا، شاپنگ کرنے میں کوئی حرج ہے؟ صبح جو خوشی کا دن ہے، ایام و اکل و شرب، نبی پاک فرمایا کھانے پینے کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید بھی پڑھتے تھے عید کے دن، اور بعد میں مسجد نبوی کے سین میں کھیلتے بھی تھے، خوشی مناتے تھے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ عید کا دن تھا، مسجد نبوی چونکہ اس کا سین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کا بھی وہی سین تھا تقریباً، تو فرماتے ہیں کہ وہاں حبشی جو نبی پاک کے صحابہ تھے وہ کھیل رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تو میں نے آپ کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہو کر، اوٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑی دیر تک ان کے اس کھیل کو دیکھا، اور جب تک میں خود واپس نہیں پلٹی میرے آقا کھڑے رہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عید کے دن خوشیاں منانے کا دن ہے، کھیلنے کودنے کا بھی دن ہے، تو اس لیے اس کے لیے شاپنگ کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، خوشبو لگانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لوگوں سے ملنے جانا، لوگوں سے ملنا، ملاقات کرنا، ان کو کھانا کھلانا، کسی کا کھانا جا کے کھانا، عزیز و اقارب کو ملانا بلانا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ سے ثابت ہیں۔ یہ کوئی اسلام دین فطرت ہے، یہ خوشی کا دین نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے ملنا نہیں ہے اور عید کے دن بھی آپ نے بس نوافل ہی پڑھنے ہیں اور صرف مسجد کے جا کے اندر بیٹھ جانا، یہ ہرگز ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ دین آپ نے نماز عید بھی پڑھنی ہے، دعا بھی اللہ سے کرنی ہے، اچھے کپڑے بھی پہننے۔ صحابہ کرام نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا، آپ نے تکبر کی بڑی مذمت کی، تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو وَنَعْلُ حَسَنَا کہ میرا جوتا بڑا خوبصورت ہو، میرے کپڑے بڑے خوبصورت ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے بندے ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے، اچھا جوتا پہننے کا نام تکبر نہیں ہے۔ تکبر بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرانے کا نام تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے کپڑے پہنا، اس کے لیے خریداری کرنا، اس کے لیے بازار میں جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک میں عرض کروں گا، مسلمان اپنے اوقات کو منظم کرنے والا ہوتا ہے ملک صاحب۔ یہ نہیں کہ صبح عید ہے اب آپ جناب نکلے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، حکومت ہماری چیخو پکار کر رہی ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے بچو، جراثیموں سے بچو، وائرس سے بچو، اب رش ہم نے ڈالا، ٹائم کو ڈیوائیڈ کر کے یہ چیزیں پہلے بھی خریدی جا سکتی تھی، قبل از وقت ہمیں خریدی چاہیے، لیکن حرج کوئی نہیں جانے میں، اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ جائیں۔ طاہر اشرفی صاحب، اگر ہم بات کریں عید الفطر کی، عید کی بات کریں، یہ خلیج ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ خاص طور پہ بات کی جاتی ہے، جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جو دینی حضرات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اس روز سارا دن عبادت کر کے گزارنی چاہیے، عید کا روز بھی عبادت کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، نوافل کا دن ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں، خوشیوں کا دن ہے، خوشیاں منائیں، انجوائے کریں، عید کا مقصد ہی یہ ہے انجوائے کرنا۔ یہ خلیج پیدا کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے اس رات کو تو عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اور وہ مزدور جس نے مزدوری میں بھی کوتاہی کی ہو، کام بھی پورا نہ کیا ہو، وقت بھی پورا نہ دیا ہو، لیکن اس کا مالک کہے کہ آجا اب آ کے میرے سے تو مزدوری بھی لے، انعام بھی لے، بونس بھی لے، اور وہ مزدور پھر نہ آئے تو پھر تو بڑی کمزوری ہے نا۔ تو اس لیے جہاں تک عید کے دن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کا لوگوں سے ملنا، اب چونکہ اس وقت کرونا کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ جی میل ملاقات زیادہ نہ کریں، لیکن ٹیلی فون پہ آپ رابطہ کریں اپنے گھر میں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ عید کی نماز پہ جانے سے پہلے کھجور کھاتے تھے، اس لیے علماء مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ آپ عید پہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائیں سنت کے طور پر، تاکہ یہ سنت کی ادا ہو۔ بالکل
تو یہ یعنی عید کا دن جو ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ روزہ ہی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ انتہا کہ عید کے دن بس جس طرح ہمارے ہاں 8-9 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں، جو ہی مغرب کے وقت اعلان ہوا پھر عشاء کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، مغرب کے وقت میں 10 صفیں ہیں اور عشاء کے وقت میں چاند نظر آ گیا، ایک صف بھی مسجد میں نہیں ہوتی۔ تو ہماری چونکہ ساری کی ساری زندگی جو ملک صاحب ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، جس میں ہماری دین بھی ہے، ہمارا دنیا بھی ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ فطرت کا دین ہے، یہ قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں اور یہ آخری کتاب ہے اللہ کی، تو ہمیں پورا ضابطہ حیات موجود ہے، نہ ہمیں غم میں آخری حد پہ جانا ہے، نہ عبادت میں آخری حد جانا ہے، حتیٰ کہ قرآن میں کہا گیا کہ اپنے رب کو پکارو لیکن اعتدال سے جو ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگنے بھی کہا گیا کہ اعتدال میں رہو، اللہ جو ہے اعتدال سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا عید کے دن آپ لوگوں کو عید مبارک کہیں، خوشیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ آج چونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں مت ملیں، لیکن اگر کوئی آپ کے ہاں آ جاتا ہے اسے مٹھائی بھی کھلائیں، اسے چائے بھی پلائیں۔ لیکن اس عید پہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اظہار جو ہے وہ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ریا ہے یہ نہ کریں۔ بڑے بڑے اچھے لوگ متوسط طبقے کے اس کرونا کی وبا کے نتیجے میں بیچارے اپنے بچوں کے کپڑے بھی نہیں بنا سکے۔ ہم نے تو یہی اپیل کی ہے کہ جی آپ الحمدللہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ اگر اس بار کپڑے نئے نہیں بھی بنائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پرانے کہ وہ وہی پیسے اگر کسی غریب کو دے دیں، وہ اپنے گھر میں کھانا پکا لے، اپنے بچے کو دے دے، اور اسی طرح فطرانہ ہے وہ اگر نہیں ادا کیا تو جلدی ادا کریں تاکہ لوگوں تک۔ تو ہمیں اپنی عید کی خوشی میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے جو اس وقت مفلوق الحال ہے، جو بیچارے کرونا کے مرض کی وبا کے نیچے اس طرح نہیں آئے کہ وہ بیمار ہیں لیکن معاشی طور پر آ گئے، اقتصادی طور پر آ گئے، بے روزگار ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے اس سے بڑی عید کی خوشی نہیں ہو سکتی کہ آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں عید کی خوشی آ جائے، اور پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ کریم آپ پر کتنے اپنے انعامات کریں گے۔ ٹھیک ہے، علامہ محمد حسین اکبر صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وبا کے دنوں میں خاص طور پہ وبا ہے، مشکل حالات ہیں ملک کے اندر، تو اس رات کو خاص طور پہ استغفار اور عبادت میں مشغول رہ کے گزارنا چاہیے، بجائے اس کے کہ شاپنگ کی جائے، بازار نکلا جائے، رش بھی بڑھے گا، وائرس پھیلنے کا امکان بھی ہے۔ لیکن خاص طور پہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس رات کو، چاند رات کو، عبادت کی رات اور استغفار کی رات بنایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں بار بار اس بابرکت مہینے کی ساعتیں نصیب فرمائے، آمین۔ یقیناً شب عید ہے اور عید کے معنی ہیں لوٹ لوٹ کے آنا، پلٹ پلٹ کے آنا خدا کی طرف، اور خدا سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جہاں تک تعلق ہے عید خوشی کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا وہ ہے جو ہماری خوشیوں میں خوشی کرے اور ہمارے غم میں غم منائے۔ تو مسلمان کی خوشی سرکار ختمی مرتبت اور ان کی آل کی خوشی میں پوشیدہ ہے، اور ان کا غم جو ہے ان کے غم میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے بہت سے خطباء جو ہیں وہ آج کل یہ بڑی زور شور سے تبلیغ کرتے ہیں کہ ہمیں عید کے دن خوشی نہیں منانا چاہیے کیونکہ 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خوشی ضرور منانا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالی نے سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے عید اور خوشی کا دن بنایا ہے، اور اسے ہر صورت میں منانا چاہیے۔ لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مولا علی علیہ السلام نے نقل فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ نے شروع میں بتایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، متقی بن جائیں۔ تو اگر آج واقعاً ہم گناہوں سے بچ چکے ہیں، ہم نے توبہ سچی کر لی ہے، تو یقیناً ہم تقویٰ کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں، اور یقیناً جسے تقویٰ مل جائے، جو متقی بن جائے، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری ہوتی ہے
لہٰذا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ عید منائے. لیکن فرمایا اگر عید کے دن بھی انسان اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اسے عید منانے کا حق حاصل نہیں ہے. لہذا جیسا کہ میرے بھائیوں نے بیان فرمایا، عید کے دن خوشی بھی منانی چاہیے، عید کے نماز عید بھی پڑھنی چاہیے، عید کے دن مٹھائی بھی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی میٹھی چیز وہ کھانی کھلانی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا ضرور کرنی چاہیے. مسلمان کے لیے عبادت صرف چرچ یا مسجد یا مندر یا ان عبادت گاہوں تک محدود نہیں رکھ دی گئی یا اوقات کے لیے معین نہیں کر دی گئی. 24 گھنٹے چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. لہذا ذکر الہی میں ہر وقت رہنا چاہیے. لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ عید الفطر ہو یا عید قربان ہو. لہذا کھانا پینا بھی چاہیے، خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، مبارک بھی دینی چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو میرے اشرفی بھائی نے کہی کہ یہ لیلۃ الجائزہ جو ہم گزار رہے ہیں، یہ گزار چکے ہیں، یہ سب سے بڑا انعام تھا. اور میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اس کی عظمت و اہمیت کے حوالے سے. حدیث میں ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ افطار کے وقت تقریباً میں اگر 1000 ضرب 1000 کہوں تو 1 لاکھ بندوں کو 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. اور جب شب جمعہ روز جمعہ ہوتا ہے تو اس کی ہر گھڑی میں اتنے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور جب یہ لیلۃ الجائزہ اور یہ آخری رات ہوتی ہے، اس رات میں پورے رمضان میں جتنے بندوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس رات میں نجات کا پروانہ دیتا ہے. تو ہمیں ان نجات کا پروانہ حاصل کرنے والوں اور برات من النار کے مستاق لوگوں میں سے ہونا چاہیے. اور یقیناً خوشیاں منانا چاہیے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، بلکہ نہ منانا شاید جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا. کیونکہ اہل بیت نے منائی، اصحابہ کرام نے خوشیاں منائیں. اور حسنین کریمین شریفین کے لیے جنت سے لباس کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا لباس بھی لے کے دیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری بن کے دکھانا یہ بھی اس بات کا پیغام ہے. اگر اس دن بچے کھیلنا چاہتے ہیں، سواریاں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہے، اس کو بھی اپنانا چاہیے. اسلام اس سے منع نہیں فرماتا. محمد حسین اکبر صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ رمضان مبارک میں تو مساجد بھری ہوتی ہیں، نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ تیارشوی صاحب نے کہا کہ جو ہی رمضان گزرتا ہے نمازیوں کی تعداد بھی مساجد میں کم ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا کیوں؟ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، رمضان مبارک کا مہینہ، مساجد بھری ہوئی، نمازیوں کی تعداد زیادہ، جو ہی رمضان گزرا نمازیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور دنیا میں لوگ زیادہ مگن بھی ہو گئے. اس میں 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم صرف رمضان کے مہینے کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے نہیں ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک لوگوں کو کہا جاتا ہے، جب اسلام کا حکم ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اللہ کا حکم ہے کہ اس ماہ کے دوران کی جانے والی نیکی کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے ایک بندے کو، تو شاید یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو اتنا ثواب تو مجھے مل گیا، اب اگر 1 سال نہیں بھی پڑھوں گا تو کوئی کام نہیں چلے گا. یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن بندہ، اس کا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ میرا معبود ماہ رمضان نہیں، میرا معبود اللہ رحمان ہے. وہ اللہ رحمان کو 12 مہینے، ہمارا تو اللہ موجود، رمضان آیا اور 30 دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہو گیا، یہ تو آنے والا اور جانے والا ہے. لیکن میرا اللہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ تو 12 مہینے 8 پیر 64 گھڑیاں ہمیشہ ازلی ابدی میرے اللہ کی ذات ہے. تو یقیناً ایک مومن بندہ تو اس تصور سے اللہ کی غلامی، وہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بات جاری رکھ، اس کی غلامی کبھی اپنا انحراف نہ کر جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. جب تک مومن کو موت نہیں آ جاتی وہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں مصروف ہی رہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات اللہ نے قرآن میں بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بیٹا اللہ کے دین کے اوپر اتنی دیر عمل کرو، اتنی دیر جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی. تو ایک مومن بندہ تو زندگی میں ہمیشہ چاہے مہینہ شوال کا ہو، چاہے ربیع الاول کا ہو، چاہے محرم کا ہو، چاہے رمضان کا ہو، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کی عبادت سے میں نے انحراف نہیں کرنا. ہم تو دنیا میں آئے اللہ کی غلامی کرنے کے لیے. میں ادھر آگے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری بات یہ ہے ایک مومن بندہ وہ تو عید بھی جو ہے اس کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات.
جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، جب سے میری نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اللہ نے تو ہماری زندگی کا ہر دن عید کا دن اور خوشی کا دن بنا دیا ہے، اور ہمارے لیے یہ شب قدر ہر رات ہی بنا دی ہے کہ ہماری نسبت نبی پاک کے ساتھ جڑ گئی کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ اللہ نے انعامات دیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں جذبہ، ماہ رمضان میں شوق، ماہ رمضان میں ہمارا جو لگاؤ اور تعلق ہو تو اس کے اندر ایک اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں کیا آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے نا تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین کو باندھ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان یہ فرق ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا دن اور غیر رمضان کا دن تیرا برابر نہیں ہونا چاہیے، اس میں فرق نظر آنا چاہیے۔ یقیناً ماہ رمضان کے اندر مسلمان کا جذبہ یقیناً کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ اللہ اور رسول کی منشا ہے۔ 24 گھنٹے مومن ایک جیسا نہیں رہ سکتا، کبھی غلطی کرے گا، کبھی نیکی کرے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، سامنے سے آ رہے تھے اور صدیق راستے میں مل گئے تو پوچھا کیا حال ہے حنظلہ؟ کہا نافق حنظلہ، کچھ نہ پوچھو میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، تو بدری صحابی ہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ کیا بات کیا؟ اس نے کیا بات یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں نا تو میری کیفیت ایمان کی کچھ اور ہوتی ہے، جب میں گھر آ کے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتا ہوں میری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں ابو صدیق یہ تو حال میرا بھی ہو جاتا ہے، چلو ہم دونوں جا کے نبی پاک سے پوچھتے ہیں۔ دونوں نے آ کے عرض کیا، آپ فرماتے ہیں کبھی یہ اور کبھی وہ، یہی کافی ہے۔ اگر اسی طرح تم 24 گھنٹے رہو جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو تو پھر تو تم وہ بن جاؤ۔ محمد حسین اکبر صاحب، ہمیں ایک اور کمرشل بریک شامل کرنی ہے، کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں، مہمانوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ پوچھیں گے کہ فطرانہ اور زکوٰۃ اس کا وقت کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ضیاء بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ فطرانہ اس کی مقدار کیا ہے شریعت کی روح سے، دوسرا زکوٰۃ کے بارے میں، کیا رمضان المبارک یکم سے جو زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے 30 رمضان روزے پورے ہونے تک اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دینا ضروری ہے یا اس کے بعد بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق زکوٰۃ کا ہے اس کا ماہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لازمی ہم نے ماہ رمضان میں ہی ادا کرنی، یہ ہر مسلمان پر اس کے مال پر فرض ہوتی ہے جب اس کا مال ایک تو نصاب کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصاحت سے ہمیں عطا کر دیا، اس کا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب اس پہ دوسری شرط یہ سال پورا ہو جائے، وہ سال شوال میں بھی مکمل ہو سکتا ہے، وہ ذوالقعدہ میں مکمل ہو سکتا ہے، وہ رمضان میں بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان یکم جنوری طے بھی کر سکتا ہے کہ یکم جنوری جو بھی اس کے لیے جو اس کے اوپر سال مکمل ہو رہا ہے، لیکن قبل از وقت مثلا 11 مہینے مکمل ہوئے رمضان آ گیا، 10 مہینے مکمل ہوئے رمضان آ گیا تو قبل از وقت بھی نکال سکتا ہے کہ رمضان میں صدقہ دینے سے یا زکوٰۃ نکالنے سے اللہ کے ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ، رمضان کے بعد اس کا تعلق نہیں ماہ رمضان کے پورا ساتھ، سال بھی دے سکتا ہے؟ جی بالکل پورا سال دے سکتا ہے، وہ اس کی اقساط کر کے قبل از وقت بھی دے سکتا ہے، کوئی ضرورت مند جیسا بھی کورونا آیا تھا بہت سارے لوگ اس طرح ابھی سال پورا نہیں گزرا تھا تو وہ اپنے مال میں سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب جہاں تعلق ہے فطرانے کا، تو فطرانے کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے جس کو ہم صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، اور ایک روایت میں صدقۃ الفطری علی الحر والعبد والصغیر والکبیر والذکر والانثى صاع من تمر، آخر تک حدیث کہ ایک سا ہر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چاہے آزاد اس کو غلام ہوتے تھے، آج غلام کی جگہ پہ ملازم آپ کہہ لیں، جو ہمارے متحد ہیں ہمارے ملازم ہیں، تو ان سب پر فطرانہ ان کی طرف سے ادا کرنا فرض ہوتا ہے، چاہے غریب ہے بندہ چاہے امیر ہے، حتیٰ کہ جس نے فطرانہ خود وصول کرنا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ وہ کسی سے وصول کر کے آگے دے دے، 2-4 گھروں سے آ گیا تو ایک اس میں سے وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے۔ تو یہ ہر فرد کی جانب سے، اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہرۃ للصائمین، روزے داروں سے جو غلطیاں ہیں تھوڑی بہت ہی رمضان شریف میں وہ اس کی وجہ سے اللہ معاف کرتا، پاک اور صاف کرتا روزوں کو۔ دوسرا طعمۃ للمساکین، جو مسکین لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے اندر، عزیز و قارب کے اندر، یہ ہمارے ماحول کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے، اچھے کپڑے پہننے کا موقع دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغنوہم عن السوال، ان کو غنی کر دو، وہ عید کے دن بیچارے سوال نہ کرتے پھریں۔ اس کا جو ٹائم ہے نا شرعی طور پر وہ ہوتا ہے جب عید کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کر نماز عید ادا کرنے سے پہلے یہ اصل اس کا ٹائم ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ قبل از وقت
آپ 3 دن پہلے 4 دن پہلے، لیکن عید کی نماز کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بعد نہیں ہو سکتا، عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پہنچے جماعت کھڑی ہوگی تو آپ پیسے نکال کے الگ کر لیں، یا ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں کر لیں، ادا بے شک بعد میں اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا، لیکن پہلے نکال لیں، بلکہ قبل از وقت نکال دینا چاہیے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ اور اس میں ابھی علامہ اشرف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور حضرت علامہ محمد صاحب اکبر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ان دونوں کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا صدقۃ المسکین صدقہ والقریب سنتان، اگر آپ کسی عام مسکین کو صدقہ دیں گے تو ایک صدقہ ہوگا، اگر کسی رشتہ دار کو دیں گے تو ڈبل ہوگا، صدقہ بھی صلہ رحمی بھی۔ رشید صاحب، زکوٰۃ اور فطرانے کی اگر بات کریں، فطرانہ بھی چھپا کے دیا جا سکتا ہے بتائے بغیر کہ یہ فطرانے کی رقم ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کے بارے میں تھا کہ زکوٰۃ بتائے بغیر ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں۔ زکوٰۃ کا صرف یہ ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، اور یہ فطرانہ جو ہے جو بھی مستحق ہے اس کو دیا جا سکتا ہے بغیر بتائے۔ اور ایک اور ملک صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ گندم کے مطابق 120 روپے دے دیں۔ بھائی اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، میں کہتا ہوں کہ روزہ جس کھجور سے کھولتے ہو اس کے ریٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ کیوں نہیں فطرانہ ادا کرتے، کشمش کے ریٹ کے مطابق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو جو جتنی حیثیت کا آدمی ہے اس کو اتنی حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے ادا نہیں کیا اور عید ہو گئی تب بھی اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا، اس کو پھر یہ ہے کہ اگر یاد آ گیا تو عید سے پہلے علیحدہ کر لے، نہیں عید کے بعد یاد آیا تب بھی ادا کر دے۔ یہ حق ہے، یہ شکرانہ ہے اللہ کے دربار میں، اور غریبوں کا حق ہے، تو لہٰذا غریبوں کو ان کے حق سے محروم نہ کریں۔ آپ کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسی نعمت دی ہے، اس نعمت کے شکرانے میں نماز عید بھی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اگر کسی جگہ پر مجمع زیادہ ہو گیا اور جگہ کم ہے تو بجائے اس کے کہ آپ احتیاطی تدابیر کو چھوڑیں، آپ 2 جماعتیں وہاں 2 خطبوں کے ساتھ علیحدہ فقہ حنفی میں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا عوام الناس سے یہ اپیل کریں گے کہ عید ضرور منائیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ احتیاطی تدابیر یہ ایک وبا ہے جو پوری دنیا میں ہے، اور اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے محمد حسین اکبر صاحب، فطرانے کی رقم سے کسی کو عید کی خوشیاں جو ہے وہ دینے کے لیے کپڑے یا کچھ چیزیں بھی لے کے دی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کا تعلق ہے تو اس میں تو ذکر ہوا ہے گندم کا، جو کا، کھجور اور انگور کا۔ یہ چیزیں جو ہیں اجناس کی صورت میں ہمارے یہاں فی کس کے اعتبار سے 3 کلو گرام جو ہے وہ فی فرد کی طرف سے فطرہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اب رہ گیا معاملہ، آج کل لوگ مثلاً وہ جنس نہیں لینا چاہتے، یہ جنس نہیں پہنچا سکتے، تو اس کی جو مرجع موجودہ قیمت ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ دوستوں نے کہا ہے کہ اس کا تعلق ہر فرد کے اپنے اپنے کھانے پینے کی ضروریات زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہم ایک تخمینہ بتا دیتے ہیں تو یہ ایک تخمینہ ہے، یعنی یہ کم بھی ہو سکتا ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ جنس دینی چاہیے۔ لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آگے جب تملیک شرط ہے، جب اس مستحق کے ہاتھ میں دے دو تو وہ مالک بن جائے، آگے اس کی مرضی اس کو جہاں بھی خرچ کرنا چاہے۔ تو لہٰذا ایک تو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا، یہ جو مقدار ہم نے فقہ جعفریہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تخمینہ، وہ گندم اگر ہے تو 150 روپے ہے، جو ہے تو 360 روپے ہے، چاول ہے تو 450 روپے ہے، کھجور ہے تو 750، اور اگر کشمش ہے تو 1500 روپے فی کس کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ اور جیسا کہ شرفی بھائی نے کہا، نماز عید کے حوالے سے ہمارے ادارہ میں ناج الحسن میں ہمیشہ 2-2 3-3 جماعتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا کہ رش بڑھ جاتا ہے تو گروہ کر کے جو ہے وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جان بچانا واجب ہے، نماز عید جو ہے وہ سنت ہے۔ اور جیسا کہ یہ پوچھا آپ نے کہ زکوٰۃ جو ہے بتانا ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کہ اس کی دل آزاری ہو سکتا ہے، ایک شخص آپ کے لیے اس کو عیب سمجھتی ہے، دل شکنی کا باعث سمجھے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، لینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ رات کو نکالیں، واجب ہے، نماز سے پہلے لازم ترین ہے، اور نماز کے بعد اگر
देना चाहें तो मजबूरी की सूरत में दे सकते हैं, साकित नहीं होता फिर वो कर्ज आपके जिम्मे बाकी रहता है, किसी वक्त भी दिया जा सकता है। अल्लामा मोहम्मद सैन अकबर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ला बुखारी साहब, तैयार शफी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मतलब वक्त देने का। नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। इजाज़त चाहते हैं, अपना अपने अज़ीज़ व क़रीब का सबका ख्याल रखिएगा, इसलिए कि इस वायरस के दौरान आपकी और मेरी हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है कि ईद की खुशियाँ भी मनाएँ और इज्तिमात भी अगर उनका इनेकाद होता है तो जो SOPs तय किए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए ताकि इस